अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने अलविदाई मुलाकातें शुरू कर दी हैं और उन्होंने आज जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर और GHQ का भी इस मौके पे दौरा किया है। इंतहाई अहम बात यह है कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, ये नाम अभी तक सीगा राज में है। राजा रियाज साहब और शहबाज शरीफ साहब की इस तनाजुर में अभी तक हतमी मीटिंग भी नहीं हुई है। इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि कल ये मीटिंग होगी और एक नाम बाज़ाब्ता सामने आ जाएगा, लेकिन सवाल ये भी है कि अगर ये खामोशी है तो इस खामोशी के पीछे क्या इतनी मनसूबा बंदी है कि जो भी नाम आएगा उस पर इत्तफाक़ राय होगा और मामला इलेक्शन कमीशन तक या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के कोर्ट में बॉल नहीं जाएगा। खैर ये सवाल तो अपनी जगह कायम है, या फिर राजा रियाज साहब अटक सकते हैं, वो कोई ऐसा नाम दे सकते हैं जिस पे अदम इत्तफाक हो सकता है और फिर मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा। लेकिन निगरां वज़ीर-ए-आज़म पे सबकी नज़रें हैं। दूसरी जानिब इंतहाई अहम मामला ये है कि नई मरदमशुमारी की मंजूरी के बाद अब इलेक्शन कमीशन ने फ्रेमवर्क देना है। उनकी जानिब से कहा गया कि फ्रेमवर्क दे दिया जाएगा और नई हल्का बंदियाँ कब होंगी। जब हम मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करते हैं, पीपल्स पार्टी के लोगों से बात करें या दीगर हुक्मरान इत्तेहाद की जमातों से बात करें, तो एक बात पे इत्तफाक नज़र आता है कि इलेक्शन 90 रोज़ से आगे लेकर जाने में ये जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। बज़ाहिर ये कहा जाता है कि जो टाइम लिमिट है उसको कम कर दिया जाए, अगर 90 रोज़ में मुमकिन नहीं तो 4-6 माह कर लें, लेकिन अब ये लगता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होंगे। और इरशाद साहब हमारे साथ हामिद मीर साहब भी ज्वाइन करेंगे, सीनियर हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इरशाद साहब, माजी में भी क्या होता रहा, बिल्कुल 11th आवर में पर्ची निकलती है और बताया जाता है कि निगरां वज़ीर-ए-आज़म हैं और फिर वो आ जाते हैं हलफ लेके, या ये पहली बार ही हो रहा है कि इतना ही चहमगोइयाँ, क़यास-आराइयाँ, मुख्तलिफ़ नाम भी सर्कुलेट कर रहे हैं और अब जब तकरीबन आप कह लें कि 40 घंटे से कम टाइम है इस हुकूमत के पास, इसी के ऐलान के मुताबिक 9 को असम्बली तहलील कर देंगे, तो अभी तक नाम सामने नहीं आया। देखिए अब्बास साहब, जमहूरियत में चीज़ें छुपाई नहीं जाती, ज़ाहिर की जाती हैं, पब्लिक की जाती हैं, लोगों के सामने फ़ैसले होते हैं। ये जमहूरियत का हुस्न है। उसमें ये होता है कि एक तो आवाम की पार्टिसिपेशन होती है, वो हर जो फ़ैसला होता है, जो कोई मामला होता है, उसके प्रोज़ एंड कॉन को देखते हैं, वो अपनी राय देते हैं, मुशावरत का हल्का वसी हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ये अजीब व गरीब जमहूरियत है जिसमें कोई अगर बिल अहम पेश करना है, इंसानी हकूक़ का, बुनियादी हकूक़ का है, तो वो भी छुप छुपा के मंजूर करा लिया जाता है। अगर कोई कैबिनेट बनानी है या कोई शख्सियात को कोई ओहदा देना है तो उसको भी छुप छुपा के किया जाता है, लोगों को पता ना चले। और जब वो फ़ैसला हो जाता है तो बाद में पता चलता है कि तो इस शख्स में तो ये खामियां हैं, ये ख़राबी है, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, या कानून जो है फिर वापस भी लेने पड़ते हैं बाज़ औक़ात। तो अब देखें, ये जो मामला है, एक वज़ीर-ए-आज़म मुल्क का बनना है जी। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि जी वज़ीर-ए-आज़म, निगरान वज़ीर-ए-आज़म सियासतदान होना चाहिए कि ये सियासी ओहदा है। भाई ये सियासी ओहदा है तो ये अवामी ओहदा भी है जी। जिन लोगों पर हुक्मरानी करनी है किसी शख्स को, उसके बारे में लोगों को इल्म क्यों नहीं होना चाहिए जी कि ये जो इंतखाब हो रहा है, 1 नाम है, 2 नाम है, 3 नाम है, तो पब्लिक ताकि ओपन डिबेट तो हो ना, ओपन डिबेट हो, पता चले कि ये साहब अपने किन क्रेडेंशियल्स पर आए हैं जी, ये मुल्क के लिए इनकी पहले क्या खिदमात हैं, अपने शोबे में इनकी क्या अहलियत सलाहियत है, आगे ये क्या करना चाहते हैं जी। लेकिन अभी तक ये पर्दा ख्वाह में है सारी चीज़ें। बिल्कुल ठीक है। तो ये कोई अच्छी रिवायत नहीं है और शायद इसकी वजह यही है कि ये ख़ुद भी समझते हैं कि अगर किसी शख्स का नाम हमने ज़ाहिर कर दिया तो उस पे पब्लिक रिएक्शन शायद ऐसा हो कि हमें नाम वापस लेना पड़े जी जी। तो बिल्कुल ठीक है जी। ये हामिद मीर साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मीर साहब, इस्लामाबाद में आप मौजूद हैं, पिछले 2-3 हफ्ते से मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं, अब तकरीबन 40 घंटे से कम वक्त बचा है इस हुकूमत के ऐलान के मुताबिक कि 9 अगस्त को असम्बली तहलील कर देंगे। निगरां वज़ीर-ए-आज़म फाइनल नहीं हो सका कोई नाम, आपके पास क्या इत्तला है? बस एक ही नाम आएगा, राजा रियाज साहब को भी कोई इशू नहीं होगा, या ये मामला आगे जाएगा? नहीं, मेरा ख्याल है अभी तक कोई फ़ैसला नहीं हुआ, इसलिए कि अभी तक तो जो बाकायदा इस सिलसिले में मीटिंग होनी है वज़ीर-ए-आज़म की और राजा रियाज की, वो मीटिंग भी नहीं हुई है। लेकिन
کچھ حکومتی وزراء جو ہیں وہ اپنی وش لسٹ کے مطابق کچھ انہوں نے نام دیے ہیں، تو ان میں بھی جو سارے نام ہیں شاید وہ تو ابھی سامنے نہیں آئے۔ ایک نام جو ہے وہ صرف سامنے آیا، حفیظ شیخ صاحب کا، اور یہ وہی نام ہے جو کہ جب عمران خان صاحب نے پچھلے سال اسمبلی توڑی تھی جی تو اس شام کو یہ نام جو تھا عارف علوی صاحب کو بھجوایا گیا تھا، حفیظ شیخ صاحب کو آپ پرائم منسٹر بنا دیں، لیکن انہوں نے جب عمران خان سے پوچھا تو انہوں نے اس کو منع کر دیا تھا۔ تو یہی نام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ نام جو ہے یہ ان ناموں میں شامل ہو جن پر کہ شہباز شریف صاحب اور راجہ ریاض نے مشاورت کرنی ہے، لیکن ابھی اس میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کیونکہ کچھ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ کوئی ریٹائرڈ جج آ جائے، کچھ حکومتی وزراء کا یہ خیال ہے کہ کوئی ایسا بندہ آنا چاہیے جو کہ انتخابات وقت پہ کروائے، اور کچھ جو حکومت کے لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی سیاستدان آئے جو کہ الیکشن وقت پہ کروائے۔ تو اس وقت جو اصل ایک مسئلہ ہے جس پہ کہ تحریک انصاف اور حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں کا اتفاق نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ زیادہ ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ نئی مردم شماری کی وجہ سے 2-3 مہینے کا ڈیلے ہوگا، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں اسلام آباد میں جن کا خیال ہے کہ یہ الیکشن تقریباً 1 سال تک بھی ڈیلے ہو سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ مارچ 2024 میں سینٹ کی آدھی سیٹیں خالی ہو جائیں گی، تو سینٹ بھی اگر خالی ہو جائے گا اور قومی اسمبلی بھی نہیں ہوگی تو پھر پاکستان میں معاملات کیسے چلیں گے؟ اس لیے مجھے لگتا ہے کہ کل تک کوئی نہ کوئی نام آ ہی جائے گا، لیکن جو نام ابھی تک سامنے نہیں آیا شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں بھی جو ٹسل ہے نا حکمران اتحاد کے اندر بہت ٹسل چل رہی ہے، ہر کوئی جو ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کا آدمی آئے، لیکن سب کے آدمی تو نہیں نہ آ سکتے۔ صحیح۔ اچھا یہ فرمائیں میر صاحب، آپ اندازہ آپ کا کیا ہے کہ یہ نام زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے اتفاق رائے سے آئے گا اور راجہ صاحب کو راضی کر لیا جائے گا، یا بالآخر فیصلہ چیف الیکشن کمشنر صاحب کریں گے؟ ارشاد عارف صاحب، میں آپ کے سوال کا جواب تو دے دوں گا، لیکن اس کے بعد بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ اچھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اس کا جواب کس طرح دوں۔ بظاہر تو بڑا سمپل سا سوال ہے آپ کا، لیکن یہ بڑا مشکل سوال ہے۔ اچھا، یہ زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اچھا اچھا، چلو آگے چلتے ہیں۔ یہ فرمائیں کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ 1 سال کی حکومت ہو، میرا تو خیال ہے شاید 1.5 سال کی بھی خواہش ہو، لیکن اگر حفیظ شیخ پر اتفاق ہوتا ہے تو 2 چیزیں ہوں گی۔ ایک تو یہ ہوگا کہ پھر سابقہ حکومت کی جو معاشی پالیسی تھی وہ بالکل درست تھی، اور یہ جو کرٹیسزم ہوتا رہا ہے کیونکہ حفیظ شیخ صاحب نے ہی وہ سارا کچھ کیا تھا، ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ حفیظ شیخ صاحب کیا 3 مہینے کے لیے آئیں گے؟ تو کیا حکمران اتحاد حفیظ شیخ صاحب کو اگر لاتا ہے اور اس پر اتفاق کرتا ہے تو پھر ہم سمجھ لیں کہ کیونکہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو مردم شماری کا اعلان ہوا ہے وہ بھی ڈیلینگ ٹیکٹس میں سے ایک ہے، تو پھر ہم کچھ عرصے کے لیے بھول جائیں انتخابات کو؟ دیکھیں، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کو متحد رکھنے کے لیے آپ کے پاس جو واحد ایک انسٹرومنٹ ہے، کوئی ڈاکومنٹ ہے، تو وہ آپ کا 1973 کا آئین ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی کنسنسس ڈاکومنٹ نہیں، کسی چیز پہ آپ کا اتفاق نہیں ہے سوائے اس آئین کے۔ تو یہ آئین پہلے ہی وائلیٹ ہو چکا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن میں الیکشن کروائے جائیں، آپ نے نہیں کروائے۔ اب اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے، یہ ایک آئینی تقاضا ہے کہ 60 دن یا 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ تو یہ اگر نہیں ہوتے اور اس کا مردم شماری کو بہانہ بنا دیتے ہیں، آپ کوئی اور بہانہ لگا دیتے ہیں، بات 2024 میں چلی جاتی ہے، تو کچھ لوگوں کے خیال میں تو کوئی اس میں فرق نہیں پڑتا کہ جی کیا ہے 2 مہینے بعد الیکشن ہو جائے، فروری مارچ 2024 میں ہو جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی عملداری پہ یقین رکھتے ہیں تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اس سے ایک روایت پڑ جائے گی کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آئین کی خلاف ورزی کرنی شروع کر دیں گے۔ تو میرے تو خیال میں یہ بہت سینسٹیو معاملہ ہے۔ یہ جو اسمبلی کی مدت ختم ہو رہی ہے تو نومبر کے پہلے ہفتے تک الیکشن ہو جانا چاہیے۔ اگر کوئی سوچتا ہے کہ وہ حفیظ شیخ صاحب کو یا کسی اور کو لا کے
تو بات کو آگے لے کے جائے گا. تو فی الحال ٹھیک ہے, ہم تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے کسی کا, نہ ہی ہم کچھ کر سکتے ہیں, صرف بول ہی سکتے ہیں نا, اپنی بات کر سکتے ہیں. اور تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پاکستان کے مستقبل سے کھیلیں گے, اور فی الحال ان لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی, ان کو بعد میں سمجھ آئے گی. چیئرمین پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد, اور شاید نااہلی بھی تو ہو چکی ہے, اور پارٹی صدارت سے بھی علیحدگی, چیئرمین شپ سے علیحدگی آسان ہو گئی ہے, کیا اب بھی یہ خوف ہے جو التوا کا باعث بن رہا ہے, یا واقعی معیشت کی بحالی مقصود ہے؟ الٹیمیٹلی یہ آئین جس کو جنرل ضیاء الحق نے توڑا 77 میں, یہ آئین پھر بحال ہو گیا. پھر اس کو پرویز مشرف نے 2 دفعہ توڑا, یہ پھر بحال ہو گیا. تو آئین تو اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور یہ بار بار بحال ہو جاتا ہے. جو اس کو توڑتے ہیں نا, وہ دیکھیں کدھر ہے, کہاں پہ آپ نظر آتے ہیں, کہیں پہ ان کا نام لیوا ہے, ان کی یاد مناتا ہے اسلام آباد میں یا لاہور میں یا کراچی میں. تو اس لیے میں تو صرف یہی گزارش کر سکتا ہوں کہ کوئی کسی سیاستدان یا کسی جماعت کی اہمیت نہیں ہے اس وقت, عمران خان کی یا تحریک انصاف کے چیئرمین کی اہمیت نہیں ہے. اصل اہمیت آئین پاکستان کی ہے. یہ آئین پاکستان بچ گیا تو پھر سب بچ جائیں گے, اگر یہ نہیں بچے گا کوئی نہیں بچے گا. آج یہ جو بات بلاول صاحب کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں, آج جناب ایم کیو ایم کے جو کنوینئر ہیں انہوں نے بھی فرمایا ہے کہ میں اتنا ہی سچ بولوں گا جتنا پاکستانی جمہوریت میں ممکن ہے. یعنی یہ ایم کیو ایم کے کنوینئر ہیں, منسٹر رہے ہیں, اتحادی ہیں حکومت کے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اتنا ہی سچ بولوں گا جتنی پاکستانی جمہوریت میں سچ بولا جا سکتا ہے. تو یہ جمہوریت ہم نے دی ہے قوم کو. جی ہاں, یہی حقیقت ہے. اور وہ بھی جو ہے آپ دیکھیں نا کہ ان کی بھی پارٹی کے اندر بہت سی پارٹیاں اکٹھی کی گئی ہیں, اور جس طرح پہلے بلاول صاحب کا خیال تھا کہ صرف سندھ میں نہیں بلوچستان میں بھی پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی, تو آج کل ایم کیو ایم کا بھی یہ خیال ہے کہ کراچی اور حیدرآباد سے ان کو دوبارہ اتنی ہی سیٹیں ملیں گی جتنی کہ آج سے 10-15 سال پہلے ملتی تھیں. تو اس لیے وہ ذرا محتاط ہیں. وہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ایک ٹارگٹ جو ہے وہ انہوں نے بنایا ہوا ہے تو اس ٹارگٹ تک پہنچ جائیں, بھلے پورا سچ نہ بولا جائے. جمیل صاحب, آخری سوال. کل پیمرا ترمیمی آرڈیننس کے حوالے سے حکومت بالآخر پیچھے ہٹ گئی, اور میں سمجھتا ہوں دانشمندانہ فیصلہ ہے کہ جب باڈیز بھی متفق نہیں ہیں, 1-2 کے سوا صحافتی برادری بھی اوورال اس کے خلاف تھی, تو اچھا ہوا ہے. لیکن اب بھی بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے صحافی بھائی کہہ رہے ہیں کہ جی کارکنان کے حقوق کا جو تحفظ ہو رہا تھا, بعض اینکرز نے اور 1-2 صحافتی تنظیموں نے مل کے اس کو سیبوٹاج کر دیا. تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارا بنیادی جو مطالبہ تھا, ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن, چیئرمین پیمرا کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ کیا تھا جو حکومت نے مانا, اور اگر یہ پیمرا آرڈیننس موجودہ شکل میں منظور ہو جاتا تو کیا نقصانات ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہ جو ہے نا, جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب صحافیوں کے حقوق کا ضامن تھا, یہ پیمرا کا جو قانون تھا, وہ بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. کیونکہ اس میں تو یہ اختیار دے دیا گیا تھا ٹی وی چینلز کے مالکان کو کہ اگر وہ کسی ورکر کی 1 مہینے کی تنخواہ ادا نہیں کرتے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہو سکتی تھی. اور مجھے تو بڑی حیرت ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اس پورے قانون کی کنسلٹیشن میں حصہ لیا, وہ کیسے مان گئے کہ ٹی وی چینلز کے مالکان کو یہ اختیار دے دیا کہ 2 مہینے تک اگر وہ تنخواہ ادا نہیں کریں گے تو کوئی کارروائی نہیں ہوگی, جبکہ لیبر لاز کہتے ہیں کہ آپ نے 1 مہینہ گزرنے کے بعد جو پہلا 1 ہفتہ آئے گا اس کے اندر اندر آپ نے تنخواہ ادا کرنی. یعنی کہ اگر یہ اگست کا مہینہ ہے تو ستمبر کی 7 تاریخ سے پہلے آپ نے تنخواہ ادا کرنی ہے, اس کے بعد پھر جو مالکان ہیں اس پہ جرمانہ عائد ہوتا ہے. تو یہ تو لیبر لاز کی خلاف ورزی تھی. تو اس میں اب وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ یہ تو ہم نے ورکرز کے حقوق کا تحفظ کیا. ہم نے تو یہ کہا کہ آپ 60 دن کی بجائے 1 مہینے پہ لے کے آئیں. اور ایک عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پچھلے سیٹرڈے والے دن جب
یہ قائمہ کمیٹی برائے اطلاعات کا اجلاس تھا تو مریم اورنگزیب صاحبہ نے مجھے اور مالک صاحب کو اور عامر متین صاحب کو اور کاشف بازی صاحب کو کہا کہ آپ ترامیم لے کے آئیں. تو ہم جب کل ترامیم لے کے گئے تو اس میں ہمارے 3 بنیادی مطالبات تھے. نمبر 1 مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو ورکرز ہیں ان کی تنخواہ 60 دن کی بجائے 30 دن کے اندر ادا کی جائے. یہ پہلا مطالبہ تھا. دوسرا تھا کہ چیئرمین پیمرا کی جو تقرری ہے یہ اختیار حکومت کا نہیں ہونا چاہیے, یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, کیونکہ یہ سپریم کورٹ نے جو میڈیا کمیشن بنایا تھا 2013 میں تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ پارلیمنٹ کی ایک کمیٹی بنے گی, اس کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن کے ممبر ہوں گے. جس طرح چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے حکومت اور اپوزیشن مل کے کرتی ہے, اسی طرح چیئرمین پیمرا کا تقرر بھی پارلیمنٹ کی ایک مشترکہ کمیٹی مل کے کرے گی. اور اس میں جو تیسرا مطالبہ تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ جو کونسل آف کمپلینٹس ہوگی وہ اس کے اوپر بھی پارلیمنٹری اوور سائٹ ہوگی, وہ بھی حکومت نہیں ان کی نامینیشن کرے گی بلکہ اس کی تقرری بھی پارلیمنٹ کرے گی. تو یہ 3-4 مین چیزیں تھیں. اب جب مریم اورنگزیب صاحبہ نے ہفتے کے دن ان سب چیزوں پہ ایگری کیا کہ ہم ان کو شامل کریں گے, لیکن پھر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اگر قانون بن گیا اور الیکشن بھی آ رہا ہے تو یہ تو چیئرمین پیمرا کی جو تقرری ہے یہ تو حکومت کے اختیار میں نہیں رہے گی, تو آئندہ سے پھر جو پیمرا کے ذریعے جو حکومت ڈکٹیشن دیتی ہے اور سینسرشپ لگاتی ہے وہ کیسے ہوگی. تو انہوں نے جناب یہ کچھ لوگ اپنے ساتھ ملائے اور انہوں نے کل اعلان کر دیا جی کہ ہم بل واپس لے رہے ہیں. اور وہ یہ جو لوگ اب الزام لگا رہے ہیں کہ جناب کچھ اینکرز کی وجہ سے ایسا ہوا ہے, تو اب آپ ارشاد عارف صاحب مجھے اتنا پرانا جانتے ہیں, آپ بتائیں کیا میں صرف اینکر ہوں, کیا میں کالم نگار نہیں ہوں, کیا میں اخبار کا ایڈیٹر نہیں رہا. میں پاکستان کا واحد صحافی ہوں جو کہ RSF جو رپورٹرز وداؤٹ بارڈر کی انٹرنیشنل جیوریا میں اس کا ممبر ہوں, اور پاکستان میں سول سوسائٹی اور صحافیوں کی ایک تنظیم ہے پاکستان جرنلسٹ سیفٹی کولیشن اور پاکستان جرنلسٹ سیفٹی فنڈ, اس کے اسلام آباد چیپٹر کا میں سربراہ ہوں. تو یہ جو لوگ ایک بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ اینکرز آئے تھے اور اینکرز نے یہ کر دیا, اینکرز نے وہ کر دیا, وہ دراصل مالکان کے ایجنڈے پہ کام کر رہے تھے. کل کی میٹنگ میں مالکان کا موقف اور ایک جو صحافیوں کا گروپ ہے اس کا موقف ایک تھا, جبکہ ہم ورکرز کی بات کر رہے تھے. جی بالکل ٹھیک, بہت شکریہ حامد میر صاحب, آپ کے وقت آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد دیگر معاملات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. JUIFA کے سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب پاکستان کے قانون ساز بھی ہیں اور مایہ ناز قانون دان بھی ہیں, ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ارشاد صاحب, اب یہ لگ تو گئی ہیں اپیلیں, درخواستیں تو منظور ہو گئی ہیں, اب اس پہ سماعت بھی ہونی ہے, پھر وہ کلاس کا بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ کلاس دی جائے. یہ فیصلہ جاندار ہے آپ کی نظر میں, یا اس فیصلے میرا خیال ہے فیصلے پر تو ہم اس لیے ڈسکس نہیں کر سکتے کہ قانونی پہلو ہے اور قانون دان ہی اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ کتنا کمزور فیصلہ ہے, کتنا مضبوط فیصلہ ہے, اس کے کیا مضمرات ہوں گے, یعنی وہ اس پہ اپیل پر کتنی آسانیاں ہوں گی یا کتنی مشکلات ہوں گے. لیکن یہ ہے کہ جو مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ قانون کے مطابق ایک قیدی کو اور جو B کلاس یا A کلاس کا قیدی ہے جو سہولتیں ملنی چاہیے, اس میں میرا خیال ہے ان کو حکومت کو کسی قسم کی وہ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بہرحال ایک سابق وزیر اعظم کے طور پر اور باقی جو معاملات ہیں, اور سیاسی حکومتوں کو اچھی روایات قائم کرنی چاہیے. یعنی ماضی میں یہ ہوتا رہا ہے, غلط ہوتا رہا ہے, انتقام کا شائبہ ہوتا رہا ہے, اب کم از کم نہیں ہونا چاہیے, معاملات آگے بڑھنے چاہیے. باقی سزا ہے, اس کے مطابق جیل ہے, باقی وہ جاتے ہیں, اب اپیل میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کتنا مضبوط کیس ہے, کتنا مضبوط فیصلہ ہے. اور یہ جو پلیڈ کرتے ہیں بڑے وکلاء کیے گئے ہیں نا, لطیف کھوسا صاحب ہیں, علی ظفر صاحب ہیں, سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, اس طرح کے وکلاء کیس لڑ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں. لیکن میرے خیال ہے ہم یہ بات سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب سے پوچھتے ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب یہ فرمائیں کہ ایک تو فیصلے کے بارے میں آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ کتنا مضبوط فیصلہ ہے جو توشہ خانہ کے حوالے سے آیا, اور یہ اپیل کا پروسیس جو ہے یہ کتنا طویل ہوگا, فوری کوئی ریلیف ملنے کی امید ہے کیونکہ 3 سال کی اگر سزا ہو تو سنا ہے کہ اس پہ ریلیف جلدی مل جاتا ہے, تو اس حوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے.
دیکھیے، ایک تو میرا اوپینین باعث ہوگا کہ میں دوسری پارٹی سے، ایسی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں جن کے جذبات جو ہے انصاف کے بارے میں کوئی اچھے نہیں ہیں. ان کے بھی ہمارے ساتھ اسی طرح سے جذبات ہیں، کوئی یہ ریسیپروکل ہے. تو اس لیے جو باعث اوپینین ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ میں پروفیشنل آدمی ہوں، میرا خیال ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے، کیونکہ یہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں یہ پبلک کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ امانت والی بات ہوتی ہے. تو ایک شخص ایسا جو کہ باعث ہو یا پارٹی ایسی یا میں ایسی پارٹی کا ممبر جس کا اوپینین ان کے حوالے سے باعث ہے، تو میرا خیال ہے رائے نہ دے تو زیادہ بہتر ہے. کوئی انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں تو زیادہ بہتر ہوگی اس بات. نہیں، لیکن آپ صرف سینیٹر نہیں ہیں، صرف جمعیت علماء اسلام سے آپ کا تعلق نہیں ہے، آپ قانون دان بھی ہیں. تو آپ کی رائے اس لیے زیادہ اہمیت ہوگی کہ اگر آپ قانونی حوالے سے آپ ان بائسڈ رائے دیں گے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہوگی. نہیں، اس میں ایسا ہے نا کہ آدمی کے اوپر جب اس کی کیپس ہوتی ہیں، اس نے پہنی ہوئی ہوتی ہیں، تو کہیں نہ کہیں پہ جو ہے اس کی بات میں وہ بائسنس آ جاتی ہے. جتنا بھی وہ پروفیشنل ہو، جتنا بھی جس طرح سے بھی ہو، وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح سے جب پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھتے ہیں تو وہ اس حد تک باعث ہوتے ہیں کہ وہ زمین آسمان کے خلابے ملا رہے ہوتے ہیں. تو میں اپنے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں ایک شخص کے بارے میں یا ایک پارٹی کے بارے میں ایسا اوپینین رکھتا ہوں جو بائسنس کی زد میں آتا ہوگا یا اس ڈیفینیشن میں فال کرتا ہوگا، تو ایز اے پروفیشنل جو ہے نا مجھے وہ رائے نہ دوں تو زیادہ بہتر. چلو آپ اس کیس سے قطع نظر اس کیس کو بھول جائیں، ایک طرف رکھ دیں. جب کوئی فیصلہ آتا ہے کسی جج کا اور کسی شخص کے خلاف وہ گرفتار ہو جاتا ہے، اس کے بعد 3 سال اگر اس کو سزا ہو تو یہ اپیل کا پروسیس جو ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کتنی پیشیوں کے بعد؟ اس میں آپ کی آواز چلی گئی ہے. میرا خیال ہے آپ مجھ سے پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں جو میں سمجھ پایا ہوں کہ 426 کا سکوپ کیا ہوگا، یا 3 سال اگر کسی کی سزا ہو تو اس میں سسپینشن کا سکوپ کیا ہوگا. جی بالکل. میرا خیال ہے کہ اس کا سکوپ یہ ہے، 426 کی پلین لینگویج اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ سسپینشن جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اگر اپیل جو ہے 6 مہینے تک پینڈنگ رہے اور اس میں ڈسپوز آف نہ ہو سکے تو دین جو ہے نا وہ سسپینشن ایز اے رائٹ ہوتی ہے. اچھا. ادروائز ایز اے کنسیشن ہوتی ہے. یہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا پرنسپل بتا رہا ہوں تاکہ جو بھی جو ہے 426 سی آر پی سی کی لینگویج پڑھے گا تو اس کو بالکل بات کلیئر ہو جائے گی. اگر 6 مہینے میں ڈسپوز آف ہو جائے اپیل تو وہ اس کو ایز اے رائٹ کلیم نہیں کر سکتا. اگر نہیں ہو تو پھر اس کے بعد ایز اے رائٹ ہو جاتا ہے، ادروائز ایز اے کنسیشن. ٹھیک ہے. اچھا کامران صاحب، یہ آپ کے ریزرویشن جو ہیں وہ ذاتی نوعیت کے ہیں یا جماعت کی سطح پہ ہیں؟ حکمراں اتحاد کی جماعتیں تو اب نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کروانے پہ اور 90 دن سے الیکشن آگے جانے پہ بھی آمادگی کا اظہار کر رہی ہیں. دیکھیے، اس میں میں تھوڑا سا میری اور بھی ریزرویشنز ہیں. اس میں ہوا یہ کہ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں، مولانا صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کو ساتھ لے جایا گیا جس دن یہ سی سی آئی کا اجلاس تھا. سی سی آئی کے ساتھ ان کے اس اجلاس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. اسٹل انہوں نے وہاں بیٹھ کے، جو مجھے انہوں نے بتایا خود، انہوں نے اس بات کو اپوز کیا. اور وہ بجائے ان کی اپوزیشن کو، اگر منٹ تو ہو نہیں سکتی ہے کیونکہ وہ اس کے ممبر نہیں ہیں، کوئی اس حوالے سے بات کرتا تو اس حوالے سے بات کی گئی کہ جی نہیں، اپنا اسد محمود بھی ساتھ تھے. تو یہ پارٹی کی بھی ریزرویشن ہے. مجھے کل کسی اور ساتھی نے بتایا، اس دن ہمارا شورا کا اجلاس چل رہا تھا، میں خود تو جلدی اٹھ کے آ گیا تھا. مجھے مولانا صاحب کے حوالے سے بتایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ آبادی کے حوالے سے ریزرویشنز آ رہی ہیں اور پارٹی کے کنسرن ہے اس پہ. تو یہ چیز موجود ہے. 64 لاکھ جو ہے وہ یا 6.4 ملین جو ہے نا، یہ آبادی کو ہمارے کم کر دیا گیا ہے جو ان کی پریلیمنری وہ تھی. اور جو انہوں نے جو فارمولا بنایا ہے، اگر وہ کوئٹہ پہ اپلائی کر لیں، کوئٹہ کا جو ریٹ جو آبادی کا بڑھنا چاہیے تھا صرف کوئٹہ کا جو ہے نا، اس کے اوپر جو ہے نا وہ اگر یہ نعیم مظفر صاحب ہیں کہ سعید مظفر صاحب ہیں، ان کو جو ہیڈ کرتے ہیں کمشنر صاحب، وہ اگر میرے ساتھ بیٹھ جائے، میں ان کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کا اپنا فارمولا ہے اس کے مطابق جو ہے نا وہ کوئٹہ کی آبادی آپ نے ظاہر نہیں کی ہے. باقی بلوچستان کی تو الگ ہے. باقی بلوچستان میں تو بعض ایسے علاقے ہیں جہاں فورسز بھی نہیں جا سکتی، تو وہاں آپ نے بیٹھ کے کہہ دیا کہ جی آبادی نہیں ہے. تو اس طرح سے جو ہے
وہ زیادتی والی بات ہے. ہونا یہ تھا کہ اگر اس کے نتیجے میں کوئی 6-7 سیٹیں شاید بلوچستان کی بڑھ جاتی، مگر وہ بجائے بڑھانے کے وہ اس کو کسی طرح سے بیلنس کرنا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی درستگی کر دی گئی ہے، ہم نے سیٹلائٹ سے دیکھا. تو پہلے آپ نے سیٹلائٹ سے کیوں نہیں دیکھا؟ اور اگر سیٹلائٹ سے اگر آپ نے دیکھا ہے اور کسی نے غلطی کی ہے یا جان بوجھ کے کی ہے، اس کے خلاف آپ نے ایکشن کیا لیا ہے؟ تو یہ ساری ریزرویشنز ہماری موجود ہیں. اچھا کامران مرزا صاحب، اب نگران حکومت وجود میں آنے والی ہے، نگران وزیر اعظم کا اعلان ہونے والا ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ کیا جمعیت علماء اسلام کو اعتماد میں لیا گیا، یا مردم شماری کی طرح یہ بھی فیصلہ 2 بڑی جماعتیں کر رہی ہیں؟ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ طویل مدت کی اگر حکومت آتی ہے تو آپ کا اور آپ کی جماعت کا کیا یعنی آئین سے ہٹ کر موقف ہوگا؟ اس میں ایسا ہے کہ پہلے شروع میں مولانا صاحب کو آن بورڈ نہیں تھے وہ اس بات میں، جب یہ دبئی میں جو ملاقاتیں ہوئی تھی جس میں نواز شریف صاحب تھے، مریم صاحبہ تھی، بلاول تھے اور ان کے والد صاحب زرداری صاحب تھے، تو اس وقت مولانا آن بورڈ نہیں تھے. اس وقت ہم نے بھی جو ہے نا اس بات کو اس پہ احتجاج کیا تھا. مولانا صاحب نے خود بھی جو ہے نا وہ الٹیمیٹلی، حالانکہ وہ وزادار آدمی ہیں مگر وہ الٹیمیٹلی ان کو بھی کہنا پڑا کیونکہ پارٹی کے معاملات تھے، پارٹی سے متعلق معاملات تھے، ان کے ذاتی نہیں تھے. تو اس کے بعد شاید کسی حد تک مولانا صاحب کو اعتماد میں لیا گیا ہے. اب کیونکہ ہمارے ہاں کسی طرح کی کمیٹی نہیں بنی ہے، صرف ہماری جماعت کے ہیڈ کو جو ہے وہ اعتماد میں لیا گیا ہے. میرا خیال ہے، میں اپنا خیال کا اظہار کر رہا ہوں صرف. تو اور یہ بات اگر کوئی جو کچھ ان کو بتائی یا جو کچھ ان سے جو مشاورت ہوئی ہوگی وہ صرف ان تک محدود ہے، میرے علم میں نہیں ہے. دوسرا آپ کے سوال کا حصہ یہ تھا کہ ہم دستور کی مطابقت میں چلیں گے، تو یقیناً اس کا جواب آنسر میں ہے. اس کا کوئی بھی پارٹی جو ہے کوئی یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہوگی. میرا خیال ہے کہ ہم دستور کی مطابقت میں نہیں چلیں گے. کل یہ گورنمنٹ فارغ ہو جائے گی، وہ 2-2.5-3 منسٹر جو ہمارے ہیں وہ کل کے بعد نہیں رہیں گے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کی ڈیوٹی ہے وہ الیکشن کرائے اور اس کو اپنی ڈیوٹی جو ہے دستور کے مطابق انجام دینی چاہیے اور کرے گا. وہ یہ بھی سنا جا رہا ہے کہ جو نئی نگران حکومت ہوگی اس میں بھی انہی جماعتوں کے نمائندے ہوں گے، تو یہ فیئر اینڈ فری الیکشن اور نیوٹرل گورنمنٹ کا تصور مضبوط ہوگا، تاثر ہوگا. پھر ایسا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ ہماری شورا کا اجلاس جو ہے وہ چلتا رہا ہے 2 دن، اور اگر ہماری حکومت کے کوئی بیچ میں کا کوئی حصہ ہوتا یا اس نے کوئی اس میں کسی طرح سے جوائن کرنا ہوتا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی، تو اس میں یہ بات ڈسکس یقیناً ہوتی. تو ایسی کسی بات کا وجود نہیں ہے، اس لیے یہ ڈسکس نہیں ہوئی ہے. اچھا کامران صاحب، ایک تاثر یہ ہے کہ شاید جو حکمراں اتحاد کی جماعتیں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ابھی الیکشن کے لیے ان کا ماحول سازگار نہیں ہے، اور ریسنٹلی جو پشاور کا تحصیل میترا کا رزلٹ ہے اس کو بھی کافی ریلیٹ کیا جا رہا ہے، ریفرنس کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے. کیا واقعتاً ایسا ہے کہ الیکشن کو طوالت دینے میں یہ بھی ایک امر ہے یا پہلو ہے کہ اگر آپ میدان میں جاتے ہیں تو پھر شکست کا سامنا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ میتھرا کا جو رزلٹ ہے اس میں الیکشن سے ایک دن پہلے جو ہے مجھے مولانا صاحب نے خود کہا اور کہا کہ جی وہ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ شاید کمزور کھڑا کر دیا گیا ہے صوبائی جماعت نے یا ضلعی جماعت نے. اچھا. تو اس میں ادروائز جو ہے نا وہ آپ دیکھیے گا یہ الیکشن ہے، ہار جیت ہوتی ہے اور ہم اس کو ہار جیت کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، جیتنے کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، ہارنے کو بھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. مگر اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کہ وہ اگر یہ سیٹ تھی تو اس میں رنر اپ ہم ہیں، اگر کوئی ونر ہے تو ہم رنر اپ ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارا وہ آ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ہم سے کوئی اور دوسری پارٹی جیت سکتی ہے. اصل مسئلہ جو ہے ہم سے مہنگائی جیت رہی ہے. میں جو اس میں جو قصوروار سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، تو وہ مہنگائی پہ قابو نہ پانے کو اس حوالے سے جو ہے کہ اس میں ہم جو ہے شاید اس طرح کامیاب نہیں ہو پا رہے. تو جب کامیاب نہیں ہو پا رہے تو اس میں یہ مسئلہ ہم کو درپیش ہے. یہ لوگوں کو سامنے رکھنا چاہیے. اور اتنا قرضہ جو جب ریٹرن کرنا ہے ہم نے اس سال میں $24-25 ملین واپس ریٹرن کرنا ہے، وہ کہاں سے آئے گا اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. کیوں لیا گیا تھا، کیوں اتنے قرضے جو ہے نا وہ بڑھائے گئے تھے، یہ باتیں جو ہے نا عوام کے سمجھنے کی ہیں. جی بالکل ٹھیک، بہت شکریہ سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. آپ کے وقت بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد بات کریں گے
کہ وزیراعظم کی جانب سے جو صحافی ہیں بالخصوص اخبارات میں کام کرنے والے ان کے لیے بھی خوشخبری آئی ہے، اور ایک دو اور معاملات ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اچھی خبر ہے پاکستان کے صحافیوں کے لیے اور بالخصوص اخباروں میں کام کرنے والے صحافیوں کے لیے کہ وزیراعظم پاکستان نے جو اخبار میں اشتہارات کے نرخ ہیں اس میں 35% اضافے کا اعلان کر دیا ہے، اور یہ مطالبہ سی پی این ای کی جانب سے تھا۔ ارشاد صاحب، بطور پریزیڈنٹ آف سی پی این ای آپ مبارکباد بھی قبول کیجئے۔ کیا گفت و شنید ہوئی؟ آج آپ کی میٹنگ بھی تھی، اور یہ مطالبہ کب سے چلا آ رہا تھا؟ دیکھیں، ہم جب پچھلی دفعہ وزیر اعظم سے سی پی این ای کا ڈیلیگیشن ملا تھا تو ہم نے مطالبہ کیا کہ جی اتنے سال ہو گئے ہیں اخبارات کے اشتہارات میں جو سرکاری اشتہارات ہیں ان کے نرخ نہیں بڑھائے گئے، اور ڈالر کا ریٹ، کاغذ کا ریٹ، سیاہی کا ریٹ، پلیٹس جو استعمال ہوتی ہیں، باقی چیزیں چونکہ امپورٹڈ مٹیریل استعمال ہوتا ہے، جی، تو جو اخباری صحافت ہے وہ بوجھ تلے دب گئی ہے، مسائل بڑھ گئے ہیں۔ تو آپ جہاں اور چیزیں کر رہے ہیں معیشت کی بحالی کے لیے، تو اخبارات کی معیشت کی طرف بھی آپ توجہ دیں۔ جی، تو انہوں نے وعدہ کیا، انہوں نے کہا جی بجٹ میں ہم کریں گے، کہ ہمارے پاس اس وقت تو کوئی ہے نہیں۔ پھر پچھلے دنوں ملاقات ہوئی جب وزیر اطلاعات سے، وفاقی وزیر اطلاعات سے کھانے میں نے دوبارہ یاد کرایا کہ آپ نے یہ جون کی بات ہے، تو آپ نے تو وعدہ کیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل انشاءاللہ تعالی یاد کرایا ہے اسحاق ڈار صاحب کو، اور کریں گے، ضرور کریں گے، لیکن بجٹ پیش ہو گیا اور وہ مطالبہ منظور نہیں ہوا۔ تو آج وزیر اعظم کی ملاقات تھی، اس میں سی پی این ای کا ڈیلیگیشن تھا، پی بی اے کا ڈیلیگیشن تھا، اور اے پی این ایس کا ڈیلیگیشن تھا۔ تینوں بڑی تنظیمیں جو ہیں اخبارات میڈیا کی تنظیمیں، تو اس میں یہ ہم نے پھر مطالبہ اپنا دہرایا، یعنی سی پی این ای کی طرف سے، جس کی تائید اے پی این ایس نے بھی کی اور باقی لوگوں نے بھی کی، اور انہوں نے کہا جی یہ بالکل جینوئن بات ہے۔ تو وزیر اعظم نے اعلان کیا جی 35% اضافہ ہم کریں گے۔ اب جاتے جاتے یہ اعلان کر گئے ہیں، اب 2 دن کے بعد نئی حکومت 3 دن کے بعد آئے گی، اب ان کی مرضی ہے کہ وہ اس اپنے جو پیش رو ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ وہ مزید خوش کریں، اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے جائیں؟ نہیں، اب دیکھیں نا، آخری دن کے فیصلوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ اگلی حکومت اس پر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن بہرحال ایک خوش آئند ہے کہ جو اخباری صحافت جو ہے جس دباؤ کا شکار ہے، معاشی دباؤ کا، مالی دباؤ کا، اس میں کچھ نہ کچھ ریلیف ملے۔ ہمارا تو 100% کا مطالبہ تھا کہ 100% ہونا چاہیے۔ کئی سال سے اشتہارات، لاسٹ ٹائم کب یہ اس کے نرخ بڑھے تھے؟ اب یہ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں تو آپ کو پتہ ہے نا کہ وفاقی وزیر اطلاعات جو تھے وہ ٹیلی فون ایسے کر کے کہتے تھے کہ اب تو میڈیا یہ ہے جی، اب اخبارات کون پڑھتا ہے، یعنی انہوں نے جتنی حوصلہ شکنی کرنی تھی، تو یہ غنیمت ہے کہ آج انہوں نے آج آخری جاتے جاتے بات مان لی۔ اگر یہ بجٹ میں رکھ جاتے تو شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ارشاد صاحب میڈیا سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہے۔ پاکستان میں ای سیفٹی بل اور دیگر جو بل تھے، ڈیٹا پروٹیکشن بلز، یہ 2 بڑے امپورٹنٹ بل تھے، ان کا مسودہ باہر نہیں آیا تھا، لیکن جو ایشیا انٹرنیٹ کولیشن ہے، یہ ایک تنظیم ہے، انہوں نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو بل ہیں، ان بلوں کی منظوری کے بعد جو سوشل میڈیا کمپنیز پاکستان میں سرمایہ کاری کر رہی ہیں یا کریں گی، وہ اس میں رکاوٹ بن جائے گا، اور آزادی اظہار سے بھی اس کو ریلیٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس معاملے پہ بھی نظر ثانی کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے۔ اصل میں موجودہ حکومت اور حکمران سوشل میڈیا کو سمجھ رہے ہیں جو ایک آزادی اظہار رائے کے ٹول کے طور پر، اور وہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہمارے فیصلہ ساز بھی، کہ جی یہ صرف جو استعمال ہوتا ہے پروپیگنڈے کے لیے، اس پلیٹ فارم کو استعمال کیا جاتا ہے، یہی، حالانکہ یہ ایک کاروباری پلیٹ فارم ہے، اس سے
लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है। पाकिस्तान को अगर ये प्लेटफार्म कारोबार ई कॉमर्स जो है जी उसके लिए इस्तेमाल हो तो आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ सकते जी, हैं। एग्जैक्टली और ये पाबंदियां हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं कारोबारी तबके को। बिल्कुल ठीक है। इरशाद से प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, आज से इतना ही इजाज़त दीजिए।